अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम के किचन में, मरियम्स किचन में आप सबका वेलकम, आप सबको वेलकम है। अच्छा जी, मेरे किचन में आज बनने जा रहे हैं ककूड़ी। ककूड़ी बेसिकली वही गुंजाखी होते हैं, गुंजाखी, लेकिन शेप उनका डिफरेंट होता है। पहले मैं उसको ब्राउन शुगर में बनाती थी, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं जी आप उसको गुड़ में बनाएं, तो आज से हम लोग इंशाल्लाह गुड़ में बनाएंगे। उसमें गुड़ होता है, सौंफ, सूजी, क्या कहते हैं, होल व्हीट आटा, इलायची, अंडे, दूध और खाश खाश जो है तो वो हम लोगों ने धोई हुई है, उसको अभी हम लोग बाहर से लेकर आएंगे, उसको धूप में रखा हुआ है सुखाने के लिए। और साथ में जी हमारे एनर्जी बॉल्स बनेंगे। पंजीरी हमारी कल फ्रेश बन चुकी है, आज इन दोनों चीज़ों की बारी है। इसमें ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अखरोट, पिस्ता, काजू और बादाम। ये कोकोनट, इसका हम लोग अभी पाउडर बना देंगे, इसका भी साथ में पाउडर बना देंगे। इलायची, ये जी इसमें 4 किस्म के सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स, 4 मगज़, सफ़ेद तिल और अलसी के बीज। और जी बेस के लिए हम लोग खजूर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है तो वो थोड़ी सी ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे है, और वो इम्पॉर्टेंट इशू है शक। फिर मियाँ अपनी बीवी के ऊपर करता हो या बीवी अपने मियाँ के ऊपर करता हो, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके हंसते बसते घर जो है तो वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा जी, आटा, सूजी और सौंफ, उसको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी। ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि जो ककूड़ी है या जो गुंजाखी है वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ये जी मैंने गुड़ का शीरा तैयार कर दिया। जब तक ये हो रहा है तब तक ये ठंडा हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम फिर इसकी मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पे जी मेरी बन रही है कॉफ़ी के लिए पानी उबल रहा है, और ये मेरा किचन इस टाइम इसकी ये सूरत हाल। अच्छा, नॉर्मली मैं जब ब्राउन शुगर यूज़ करती थी तो दूध डालती थी, लेकिन अभी हम लोग शीरे से आटा गूँधेंगे तो इसलिए दूध की ज़रूरत आज नहीं है। अच्छा चलें, साथ में आपको थोड़ा सा गाइड भी करती जाऊं कि हम लोग जो ककूड़ी बना रहे हैं उसका मेथड या उसकी जो रेसिपी है वो किस तरह की। अच्छा, मैं ये लास्ट ईयर से बनाना मैंने स्टार्ट किए हैं, और माशाल्लाह मतलब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन मसला ये कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसको इस तरह नहीं इस तरह बनाएं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसको इस तरह नहीं इस तरह बनाएं। तो फ़िलहाल जो हमारी रेसिपी है ना ककूड़ी की, वो फाइनलाइज़ नहीं हो रही कि बेसिकली इसकी रेसिपी होनी क्या चाहिए। तो फ़िलहाल मैं इसी प्रोसेस में हूँ, जब भी मेरी रेसिपी फाइनलाइज़ होगी तो मैं इसको फिर पूरे साल बनाऊँगी। वैसे मैं आजकल ना इसको खाली विंटर्स में बनाती हूँ। चलें जी, तो वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक शक के बारे में, कि मैंने आज का टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया। अच्छा, जब से मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और जब से मैं ये पंजीरी डिलीवर कर रही हूँ, एनर्जी बॉल्स वगैरह डिलीवर कर रही हूँ, मेरे साथ 2 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनके बारे में ना वो जब मेरे साथ हुए तो मुझे उन पे अफसोस हुआ है कि किस तरह औरत ही अपने घर की खुद दुश्मन है, किस तरह एक औरत अपने सुकून की खुद ही दुश्मन है, किस तरह एक औरत ही अपने हंसते बसते घर में डेली लड़ाइयाँ पैदा करने का सबब बनती हैं। एक तो लास्ट ईयर का वाक़या इस तरह कि मुझे जी एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है, और उस पर एक औरत बहुत ही गुस्से में बात करती है कि आप कौन हैं। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, ये आपने जिसका मिलाया नंबर, ज़ाहिर है आपको आइडिया हो कि आपने किसको कॉल किया। मैं वही हूँ। कहती है नहीं, आपकी तरफ से मेरे हस्बैंड के नाम पे, हमारे घर के एड्रेस पे, और उनका नाम भी मेंशन है, उनका फ़ोन नंबर भी मेंशन है, और वहाँ से जी ये पंजीरी का पैकेट रिसीव हुआ है, तो ये मेरे हस्बैंड को आपने क्यों भेजा है? नो बस वाला पुख्तून माजरे वाला गरम कल अवी ने वाला खोट खोला। ये बात सुन के तो मेरा बीपी हाई हो गया। तो मैंने कहा बीबी, ना मैं आपको जानती हूँ, ना आपके हस्बैंड को जानती हूँ, और ना ही मुझे कुछ आइडिया है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैंने कहा देखें, ये मेरा बिज़नेस है, हमें डेली के ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, पेमेंट्स होती है, जब पेमेंट रिसीव हो जाती है हम उनको ऑर्डर डिस्पैच कर देते हैं। अब हमें ये आइडिया नहीं है कि जी ये मियाँ ने ऑर्डर किया, ये बीवी ने ऑर्डर किया, ये बहन ने ऑर्डर किया, या ये भाई ने ऑर्डर किया। अच्छा जी, जब तक हमारा गुड़ का शीरा ठंडा होता है और जो आटा हम लोगों ने ड्राई रोस्ट किया वो ठंडा होता है, तब तक हम लोग ये कॉफ़ी का मग इंजॉय कर देते हैं। अच्छा, ये आपको एक बात बताती चलूँ कि जब भी मैं ये बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें बनाती हूँ ना, मतलब प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, पंजीरी वगैरह या बाकी की सारी चीज़ें, तो मुसलसल पीछे तिलावत चल रही होती है ताकि अल्लाह मेरे काम में बरकत डाले। तो मैंने जी वो कॉल करने वाली बंदी से कहा है कि जी ये आपका और आपके हस्बैंड का या जिन्होंने भी ऑर्डर किया है, आप ये उनका मामला है, आप पहले उनके साथ डिस्कस करें, फिर आप दूसरों को कॉल करें। अच्छा, अभी आप सोचेंगे कि मेरा फ़ोन नंबर उस औरत के पास कैसा है। तो मेरा फ़ोन नंबर उस औरत के पास ऐसा है कि जब हम लोग ऑर्डर बुक करते हैं तो उसमें जो सेंडर होता है, मतलब मैं जो हूँ, तो वो नंबर मेंशन करती हूँ।
تو اس طرح اس کے پاس میرا نمبر آیا اور اس نے گھر میں بات کرنے سے پہلے یا ڈسکشن کرنے سے پہلے ڈائریکٹ مجھے ہی کال کر دی کہ آپ کی طرف سے یہ پارسل ریسیو ہوا ہے تو یہ آپ نے میرے ہسبینڈ کو کیوں بھیجا ہے، ایڈریس بھی ہمارا ہے، فون نمبر بھی میرے ہسبینڈ کا ہے، تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس کیسے آئیں؟ اتنی کوئی بیوقوف عورت تھی کہ ظاہر ہے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو وہ بندی آپ کے گھر کے ایڈریس پہ کیوں چیزیں بھیجتی اور پھر وہ ساتھ میں اپنا فون نمبر کیوں مینشن کرتی؟ مطلب تھوڑی سی نا لاجیکل بات ہے، بندے کو سوچنا چاہیے. لیکن اس عورت کو اس ٹائم اتنا زیادہ غصہ آیا تھا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا جی، اس ٹائم صبح کے 11 بج رہے ہیں، لیکن اس گھڑی میں 4:15 بج رہے ہیں. میری ساری گھڑیاں جو ہے نا وہ 4 بجے پہ رک کے خراب ہو گئی. کچن کی گھڑی بھی آپ کو دکھائی تھی اور یہ والی گھڑی بھی، لاؤنج والی گھڑی بھی. وہ اللہ سارے گھر کی گھڑیاں بھی خراب ہے اور میرا اپنا وقت بھی آج کل نا برا چل رہا ہے. چلے کوئی نہیں، اللہ خیر کرے. وہی سر سلامت وی نو ٹوپا ہی ڈیر ہے. بس جسمانی طور بانے بندہ ایکٹیو نو، باقی دا نور ہر سارا بندہ مقابلہ کولی شی. اللہ دے خیر لری، امین سم امین. اچھا جی، اس عورت سے بات کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس عورت کی دوبارہ کال آتی اور وہ سوریاں کر رہی تھی اور رو رہی تھی کہ معذرت کر رہی تھی کہ سوری میں نے آپ کو ویسے ہی تنگ کیا، آپ کو ڈسٹرب کیا. کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں یہ میں ویسے ہی رینڈملی پیجز چیک کر رہا تھا پنجیری کے لیے تو یہ پیج سامنے آئی ہے، میں نے آرڈر پلیس کیا اور آپ کے لیے یہ منگائی ہے. میں نے کہا بیوی یہ کام آپ پہلے ہی کر لیتی، پہلے ہی ہسبینڈ سے ڈسکس کر لیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی. میں نے کہا مجھے بھی آپ نے ٹینشن دی اور خود بھی آپ ٹینشن میں رہی. اس کا ایک حل یہی تھا کہ جیسے ہی آپ کو پارسل ریسیو ہوتا آپ ڈائریکٹ ہسبینڈ کو کال کرتی کہ جی یہ پارسل گھر پہ ریسیو ہوا، یہ آپ نے آرڈر کیا ہے. میں نے کہا ساری مشکل ہی اس ٹائم ختم ہو جاتی کہ نہیں، آپ اتنا غصے میں آئی کہ آپ نے ڈائریکٹ مجھے ہی کال کر دی اور پھر اتنی بدتمیزی کے ساتھ میرے ساتھ بات کی. اور ایک واقعہ ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا ہے. مجھے میسنجر پہ بار بار ایک ہی میسج ریسیو ہو رہا تھا کسی جینٹس کے، مطلب میل کے اکاؤنٹ سے. پہلا میسج یہ آتا ہے کہ جی آپ اتنا زیادہ شو آف کیوں کرتی ہیں. میں نے اگنور کر دیا. کچھ دنوں بعد پھر مجھے میسج آتا ہے کہ اتنا شو آف کر کے آپ کو کیا ملتا ہے. میں نے پھر اگنور کر دیا. ایک ہفتے بعد پھر مجھے میسج آتا ہے کہ جی آپ کی طرح عورتیں جب بلاگر بنتی ہیں یا بلاگر بنتی ہیں تو وہ سوسائٹی کو خراب کرتی ہیں. بس ادھر پھر میرا دماغ خراب ہو گیا. میں نے اس کو رپلائی کیا کہ دیکھیں بھائی، آپ تو اپنے آپ کو بڑا اذیت دے رہے ہیں، آپ تو بڑی تکلیف میں میرا کانٹینٹ دیکھ کے. میں نے کہا آپ کی تو بی پی ہائی ہو رہی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ اس کا ایک حل ہے کہ آپ مجھے بلاک کر دیں اور آپ اسلامی جتنے بھی پیجز ہیں آپ اس کو فالو کریں، ان کا کانٹینٹ دیکھیں. جو یہ مذہبی اسکالرز ہیں ان کو آپ فالو کریں، کچھ وظائف سیکھیں، ذکر اذکار کریں، تو آپ کا نا یہ اتنی بری آپ کی حالت نہیں ہوگی. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ میرا کانٹینٹ دیکھیں. جب آپ کو پسند ہی ایک چیز نہیں ہے تو اس کو دیکھنے کا فائدہ. اچھا یہ تھا کہ میری ہر سٹوری پہ نظر تھی، میرے ہر ریل کے بارے میں ان کو پتا تھا. مجھے نا یہ والی بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی جب انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ کی طرح عورتیں جب ولاگر اور بلاگرز بنتی ہیں تو وہ سوسائٹی کو خراب کرتی ہیں. میں نے کیا کہ اس بندے کا نام اور اس نے جتنے بھی میسیجز کیے تھے وہ اسکرین شاٹ لے کے نا میں نے اپنی سٹوریز پہ اپلوڈ کر دی تھی، انسٹاگرام سٹوریز پہ. بس مجھے اس ٹائم اتنا زیادہ غصہ آیا تھا نا کہ اس کو رپلائی کر کے بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. میں نے سٹوریز میں اس کو مطلب صحیح لائف سٹوریز شیئر کی اور اس میں کہا کہ دیکھیں بھائی، آپ زنانہ کانٹینٹ دیکھ کے نا زنانہ پن کا شکار ہو رہے ہیں. مطلب آپ عورتوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. مطلب اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ ایکسٹریملی جیلس ہو رہے ہیں. اگر مجھے ایک چیز پسند نہیں ہوگی، مجھے ایک بندے کا کانٹینٹ پسند نہیں ہوگا، مجھے ایک بندہ پسند نہیں ہوگا تو میں اس کو کیوں دیکھوں گی؟ میں سمپلی اس کو بلاک کر دوں گی، انفالو کر دوں گی. دوسرا زما کانٹینٹ خدا پیاز اور ٹماٹر اور دالوگانو کانٹینٹ دیا. میرے کانٹینٹ میں تو آپ کو پیاز، آلو، ٹماٹر ہی نظر آئیں گے، ریسیپیز نظر آئیں گی. تو میں کس طرح سوسائٹی کو خراب کر رہی ہوں؟ میں نے سٹوریز میں اس کو کہا کہ بھائی خراب آپ خود کر رہے ہیں سوسائٹی کو. آپ سارا دن انسٹاگرام پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہر ایک کانٹینٹ پہ آپ کی نظر ہوتی ہے کہ کون عورت کیا کر رہی ہے. تو یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ ٹائم گزار رہے ہیں نا، تو یہ آپ اپنے گھر والوں کو دیں، اپنی بیوی کو دیں، اپنے بچوں کو دیں. بچے آپ سے بیزار ہیں، وہ باہر ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. بیوی کو آپ ٹائم نہیں دے رہے تو وہ اپنا لگی ہوئی ہیں. تو معاشرہ جو ہے تو وہ آپ کی طرح مردوں سے کی وجہ سے خراب ہے جو گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے. میں نے کہا یہ جو آپ ٹائم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گزارتے ہیں یہ اپنے گھر والوں کو دیں. میں نے اسکرین شاٹ شیئر کی تو اس پہ مجھے بہت سے میسیجز آئے کہ یہ کوئی عورت ہی ہے جو آدمی کے اکاؤنٹ سے آپ سے بات کر رہی ہیں، کہ نارملی آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. تو پھر میں نے ایک دوسری سٹوری شیئر کی اور اس میں کہا کہ اگر آپ کوئی مرد کا اکاؤنٹ بنا کے کوئی عورت ہے تو آپ کو چاہیے کہ جس صوفے پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں ابھی اور یہ ساری سوشل میڈیا دیکھ رہی ہیں، اور ظاہر ہے میرے ساتھ تو کوئی ان کی ذاتی دشمنی نہیں ہوگی نا،
جس طرح وہ مجھے انہوں نے یہ میسیجز کیے، اس طرح باقی کے بلاگرز کو بھی انہوں نے سیم میسیجز کیے ہوں گے کہ آپ کی وجہ سے سوسائٹی خراب ہو رہی ہے، وہ سارے کمپولا پٹے شہری کو چماتا پیدا سے خبریں کو لیا۔ تو میں ان کو مشورہ دیا کہ آپ ابھی جائیں کچن میں نے کہا میں جو کام کر رہی ہوں وہ آپ ایزیلی کر سکتی ہیں، میں نے کہا ہر عورت وہ کر سکتی ہے، اور میں نے کہا معاشرہ جو ہے تو وہ آپ کی طرح عورتوں کی وجہ سے خراب ہے، جو کہ گھر کے کوئی کام نہیں کرتے، جو اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتے، سارا دن انہوں نے ماسیوں والا حلیہ بنایا ہوتا ہے، ہسبینڈ جب گھر آتے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہیں، تاکہ عورتوں سے بچے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، میاں بھی بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب میاں بیزار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر باہر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آدمیوں کو جو چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں ملتی تو وہ پھر باہر جا کے اس کی تلاش کرتے ہیں۔ بس سا میں سخت زیادہ میں والا واورولے سما میں والا کاوا دم کا۔ نیکسٹ ڈے مجھے سیم اکاؤنٹ سے میسج آتا ہے کہ سو سوری سسٹر، یہ میری وائف نے آپ کو میسیجز کیے تھے، کہتے ہیں میں آپ کو اتنے سالوں پہلے سے آپ کو فالو کر رہا ہوں، مجھے آپ کا کام بہت زیادہ اچھا لگتا تھا، اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کیا کہ دیکھو یہ ایک پٹھان بلاگر ہے اور یہ اس طرح کی ریسیپیز بناتی ہیں، یہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، تو تم بھی ان کو فالو کرو۔ کہتے ہیں پتہ نہیں اس دن سے اس کو آپ سے چڑ ہو گئی اور وہ آپ کے ہر پوسٹ پہ اور ہر سٹوری پہ ہر ریل پہ وہ نیگیٹو کمنٹس کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نے میرا اکاؤنٹ یوز کر کے آپ کو یہ اس طرح کے میسیجز کیے ہیں، اور وہ بندہ مجھے سسٹر کہہ کے سوریاں کرتا رہا۔ تو اس عورت کی ناحق شک کی وجہ سے اس کا میاں، ظاہر ہے اس کی آئی ڈی میں نے ساری مینشن کی ہوئی تھی، اس کو بہت سے لوگ جاننے والے ہوں گے، اس کو پہچاننے والے ہوں گے، ان کی فیملی کے بہت سے لوگوں نے مجھے فالو کیا ہوگا، تو اس حرکت کی وجہ سے اس کے میاں کو کتنی زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی۔ تو دیکھیں ایک دوسرے کو سمجھیں، اگر آپ کی بیوی آپ سے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں وہ فلانا بندہ اس طرح ہے، یا اس نے یہ بات، اس میں یہ کوالٹی ہے یا یہ بات اچھی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیوی اس مرد کے ساتھ انوالو ہے، وہ جسٹ آپ کو ایک سجیشن دے رہی ہے کہ آپ مجھے ویسے بھی پسند ہے، لیکن اگر آپ میں یہ والی کوالٹیز بھی آ جائیں گی تو آپ مجھے زیادہ اچھے لگیں گے۔ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے کہ فلانی عورت کی طرح ڈریسنگ کرنا سیکھو، اس کی طرح کوکنگ کرنا سیکھو، اس کی طرح بات کرنا سیکھو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو وہ عورت پسند ہے، بلکہ وہ آپ کو گائیڈ کر رہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں اگر کچھ کمیاں ہیں تو وہ آپ پوری کر لیں۔ دوسرا، یہ شک ایسی آگ ہے نا کہ اس سے آپ دوسرے بندے کا تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن خود ہی آہستہ آہستہ اس میں جلتے رہتے ہیں۔ اکثر جو شک ہوتا ہے نا وہ بے بنیاد ہوتا ہے، مطلب بات ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ شک کر کے اور ان پہ ٹرسٹ نہ کر کے نا اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور ان کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنا زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو ہمیشہ اپنے پارٹنر سے ڈسکس کریں، دیکھیں، اس سے پوچھیں کہ اس کو کیا چاہیے، وہ کیا سوچ رہا ہے، بجائے دوسرے لوگوں کو اس میں انوالو کرنے کے یہ سارے مسئلے مسائل آپس میں ہی سالو کریں۔ اچھا، جن لوگوں کو ڈائجیشن اور بلوٹنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے نا، ان کے لیے یہ کوکیز بہت بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں۔ اگر آپ کو اپنے میاں کی زبان سے کسی دوسری عورت کی تعریف کرنا برا لگتا ہے تو آپ ڈائریکٹ اسے کہیں کہ دیکھیں یہ چیز مجھے اذیت دیتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے، آپ ایسا نہ کریں، لیکن آپ کو جو چاہیے تو میں کوشش کروں گی کہ یہ ساری کوالٹیز میں اپنے اندر لے آؤں، لیکن نہیں، آپ تو بجائے ڈسکشن کرنے کے، معاملات کو سلجھانے کے، اس کو اور الجھاتی جاتی ہیں۔ آپ میں غصہ آ جاتا ہے، آپ ریبیلیس ہو جاتی ہیں، اور بجائے اپنے ہسبینڈ کو اپنے قریب کرنے کے انہی حرکتوں کی وجہ سے آپ آہستہ آہستہ اس کو اپنے آپ سے دور کرنے لگ جاتی ہیں۔ کچھ سال پہلے میں نے ٹی وی پہ ایک ڈرامہ دیکھا تھا، ابھی ڈرامے کا نا بالکل نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک مالدار لڑکی ہوتی ہے اور اس کی غریب سی فرینڈ ہوتی ہے جو اکثر اس کے گھر آتی جاتی رہتی ہے۔ ان سب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو غریب لڑکی ہوتی ہے وہ اپنی فرینڈ کے جو فادر ہوتے ہیں اس کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہیں اور پھر شادی کر لیتی ہے۔ یہ بیٹی جو ہوتی ہے نا تو یہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور باپ کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی، اور لڑائی جھگڑے اور چیزیں توڑنا، تو اس پہ اس کی امی اس کو کہتی ہے کہ دیکھو بیٹے، تمہاری جو فرینڈ ہے اس نے جھوٹی محبت دکھا کے، پیار دکھا کے نا تو تمہارے باپ کو پھنسا لیے اور اس سے شادی کر لی ہے۔ اب ہم بھی یہی اسٹریٹجی یوز کریں گے، بجائے تمہارے باپ کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے، ان کے ساتھ بات نہ کرنے کے، ہم ان کے ساتھ پہلے سے اچھا بیہیویئر رکھیں گے، ان کو زیادہ پیار شو کریں گے، ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے، تو جو پیار محبت کر کے اس نے تمہارے باپ کو ہم سے دور کیا تھا، وہی پیار محبت یوز کر کے ہم ان کو دوبارہ اپنے پاس واپس لائیں گے۔
اذان سٹارٹ ہوگی اس لیے میں درمیان میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر ہم لوگ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کریں گے، ان کو نفرت دکھائیں گے تو وہ ہم سے اور دور ہوتے جائیں گے، اور اینڈ میں یہی ہوا کہ جو ہسبینڈ تھے وہ اپنی پہلی بیوی اور بیٹی کے پاس واپس آ جاتے ہیں اور دوسری عورت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈرامے میں مینلی یہ لیسن دیا گیا تھا کہ کس طرح ایک عورت سمجھداری سے کام لے کے اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کو دوبارہ جوڑتی ہے۔ اگر اس سٹیج پہ وہ اپنے دماغ سے، عقل سے کام نہ لیتی تو اس کا جو گھر تھا تو وہ مزید ٹوٹ جاتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ گھر کو توڑتی بھی عورت ہے اور گھر کو جوڑتی بھی عورت ہے۔ اپنے ہنستے بستے گھر کو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے جہنم نہ بنائیں، بلکہ اپنی عقل مندی سے اس کو جنت بنائیں۔ یو خبر ابلا کبھی بھی پٹھان عورت سے نہ پنگا نہ لیں، واللہ بیا مترکو رزغلئی۔ چلیں جی، باتوں ہی باتوں میں ہمارے ککوڑی جو ہیں تو وہ بھی ریڈی ہو گئے۔ اب یہ ٹھنڈے ہوں گے تو میں ان کو پیک کروں گی اور جن جن کے آرڈرز ہیں ان کو ڈسپیچ کروں گی۔ چلیں جی، ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اس میسج کے ساتھ کہ دونوں پارٹنرز جو ہیں تو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھیں۔ آپ لوگوں کے درمیان میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، کچھ غلط فہمی ہیں، تو اس کو مل بیٹھ کے سولو کریں۔ آپ کے درمیان میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہ آپس میں ہی سولو کریں بجائے دنیا کو بتانے کے، کیونکہ جب دنیا کو بتائیں گے تو وہ خالی آپ پہ ہنسے گی، باقی اور کچھ نہیں کرے گی۔ کوئی آپ کے درمیان میں ہونے والے مسئلے مسائل کو حل نہیں کر سکتا سوائے آپ دونوں کے۔ اس لیے اپنے درمیان میں آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس کو عقل مندی کے ساتھ سولو کریں۔ چلیں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پامان۔